अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन बात करेंगे, ये हुकूमत तो चंद दिन की मेहमान है और निगरान सेटअप के लिए मुशावरत भी जारी है। तो वहीं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 5 नामों पर निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए मुशावरत की है और इत्तफाक भी कर लिया है। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा और नाम भी सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन हमने देखा पहले भी 2 बार मुलाकातें हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई में। इन मुलाकातों में क्या मुशावरत हुई है, कहाँ पर डेडलॉक बरकरार है, इसी पर हम बात करेंगे। तो वहीं दूसरी जानिब सबसे अहम मामला है पार्लियामेंट से निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक तरमीम पर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ सियासी हल्का बंदियों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि IMF को खुश करने के लिए इस वजह से ये तरामीम की गई है। तो वहीं हुकूमत ये जवाब बना रही है कि आलमी मुआहदे ख़राब ना हो, इस वजह से तरामीम की गई है। और आइन और कानून क्या कहता है, और हमने देखा ऐवान में वज़ीर कानून की जानिब से बार बार ऐवान को यकीन दिलाया जा रहा था कि तमाम मेंबर्स इत्तफाक रखते हैं। क्या वाकई तमाम सियासी जमातें इन तरामीम पर इत्तफाक भी रखती हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले जिस तरह से इख्तियारात में इजाफा किया गया है, कुछ सियासी हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुंतखब हुकूमत की निस्बत निगरान हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। क्या वाकई ये दुरुस्त बात है? देखिए, जो सेक्शन 230 में तरमीम की है उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक चूँकि क्लैरिटी नहीं है कि निगरान सेटअप जो आएगा वो कब तक रहेगा। इसमें कुछ महीने ऊपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के खदशात मौजूद हैं। और इस वक्त मुल्क में जो सरमायाकारी का एक माहौल बना हुआ है, तो इस वक्त मुल्क में जो मुआशी इक़दामात किए जा रहे हैं, निजकारी के प्रोग्राम जो हैं वो हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत सी चीज़ें होने जा रही हैं। तो इसलिए, और इसके अलावा जो बैनुल हुकूमती जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो मामलात होते हैं उनसे मुतल्लिक जो एक्ट है, तो उन चीज़ों का जो तसलसल है उस तसलसल को यकीनी बनाने के लिए ऐसा किया गया। उसकी रीज़न ये है कि जो निगरान जो सेटअप होता है उससे मुतल्लिक सेक्शन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चला सकते हैं, वो कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। अगरचे जो नून लीग की ख्वाहिश थी वो तो इससे ज़्यादा इख्तियारात देने के हवाले से थी कि आलमी जो इदारे हैं उनके साथ ये मुआहिदे भी करें, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानी, JUI फे नहीं मानी कि इस तरह दरवाज़ा खुल जाएगा कि निगरान सेटअप तो फिर इस तरह 2-3 बरस के लिए भी बैठा रहेगा, उसको ये जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखें, जिस तरह पंजाब में एक मसला आया कि जो बजट है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको देना पड़ा, तो इसलिए नून लीग जो चाहती थी वो उनके फिर इत्तेहादी नहीं माने। लेकिन जो अभी सेक्शन 230 में जो तरमीम की गई है वो सिर्फ पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखने के लिए की गई है। अब मामला ये है कि ये निगरान सेटअप रहेगा कितने अरसे के लिए, क्योंकि निगरान सेटअप आने के हवाले से तो इस वक्त एक यकीनी सूरत हाल है। यानी 8, 9, 10 तारीख जब भी ये असम्बली जाएगी उसके बाद निगरान सेटअप आ रहा है, लेकिन ये जाएगा कब, इस पे खुद हुक्मरान इत्तेहाद कंफ्यूज है। और इस हवाले से जो नून लीग, इस हवाले से जो नून लीग में क्लैरिटी नहीं है, उसकी बड़ी वजह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मामला है। मियां नवाज शरीफ जो है वो कम अज़ कम सितंबर तक अपने आप को बाहर ही रखना चाहते हैं, और वो मुल्क में तभी आएंगे जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि वापस आके उनको लेकिन अदिल, हमने देखा पहले भी मुलाकात हुई है जी, पहले भी हमने देखा कि मुलाकातें हो चुकी हैं 2 बार। ऐसी क्या वजह है कि अभी तक किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं किया जा सका? बड़ा हैरान कौन है, इस वक्त आईनी और कानूनी बात तो हो ही नहीं रही। आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उनके दरमियान इत्तफाक राय होना जरूरी है। नहीं होता तो वो 2-2 नाम अपने जो कमेटी बनती है पार्लिमानी उसको भिजवा देते हैं, उधर से नहीं होता तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चला जाता है। तो हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत में बैठी 2 जमातें हुकूमत और अपोजिशन का खेल खेल रही हैं। वो बेचारे अपोजिशन लीडर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनसे तो सिर्फ उन्होंने दस्तखत करवाने ऐसे लगता है, और उनको तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो आइन की बात तो हो ही नहीं रही। आइन में तो ये लिखा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है
کہ اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی، پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے چند گھنٹے بھی، تو 90 دن میں ہوں گے۔ اس کے باوجود غیر یقینی صورتحال کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حکمران اتحاد اپنی پرائورٹیز کو دیکھ رہا ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس حوالے سے آئین کی شقیں قانون واضح ہونے کے باوجود جو اس نے راہ دکھائی ہے، اس نے یہ غیر یقینی صورتحال ختم کرنے کے لیے ہی یہ تمام شقیں آئین سازوں نے اس میں شامل کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت آئینی قانونی بات نہیں ہو رہی، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ حکمران جماعت جو ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی جماعت ہے، یا ان کے جو بڑے اتحادی ہیں، ان کی پرائورٹیز کیا ہیں؟ تو ان کی پرائورٹیز یہ ہیں کہ میاں صاحب نے آنا ہے، اور میاں صاحب نے یہ اس معاملے کو وہ آنے والے وقت میں اگر ان کی جماعت اتنی سیٹیں لے لیتی ہے، حکومت بنانے کے قابل ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں۔ تو پرائم منسٹر کے امیدوار جو ہیں وہ اس وقت ملک میں آنے سے شاید خوفزدہ ہیں، اور وہ واپس نہیں آ رہے، انہوں نے واپس آ کے پھر کیمپین چلانی ہے، اس کے لیے کم از آپ کا کامنٹ آ کم 2 سے چکا 3 ہے۔ مہینے حسن، آپ چاہیے۔ کی جانب آؤں گی، ایسی اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ترامیم کی جا رہی ہے اور اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں نگران حکومت کو، اور نگران حکومت کے پاس میکسیمم 90 روز ہوں گے؟ کیا ان 90 روز میں کوئی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے یا نگران اپ سیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو نگران سیٹ اپ، یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں مل کر اس کے لیے بھرپور طریقے سے خوش و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ سے ترامیم منظور کروا رہے ہیں، کہیں یہ ان کے لیے جو ہے نگران اپسٹ نہ بن جائے اور پھر ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارا تو مسئلہ نگران سیٹ اپ کا ہے ہی نہیں، ہمارا تو مسئلہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے ذریعے ایک منتخب اور باوقار قسم کا جو ہے وہ منتخب پرائم منسٹر ہو۔ ہم تو نگران کی طرف ہمیں جانا ہی کیوں چاہیے؟ ہم تو ہر اس جو ہے وہ ملک سے حسد کرتے ہیں جہاں پر نگران کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نگران سیٹ اپ آئے اور وہ چلے، اور یہی سیاستدانوں نے یہی سسٹم جو ہے وہ شروع کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب وہ بینظیر بھٹو کو اتار کر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے نگران وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ تو یعنی آپ نگرانوں سے نکل آئیں، ہمیں نگرانوں سے نکل کر ہمیں جو ہے وہ ملکی معاشی حالات کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اور حکومت کا موقف بھی سن لیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ کچھ ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جیسا بھی عدیل ورائی صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس کی طرف جانا ہے، تو اگر وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر پی آئی اے بھی آئے گا، جس میں آپ کو یاد ہے کہ وہ 88 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے اس سال، اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو 840 بلین کا خسارہ ہے پی آئی اے کا۔ تو یعنی پھر اس کو بھی آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، پھر اور کرنا بھی چاہیے۔ اور پھر سٹیل مل کی طرف چلے جائیں تو 16 سالوں میں 614 ارب روپے کا خسارہ ہے، تو یعنی پھر آپ ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کو آپ نے اتنا بااختیار بنا دیا، اور کہ وہ اگر ان کی طرف میری تو یہ درخواست ہے کہ ان کی طرف جانا چاہیے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ تو یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا پیرلل سسٹم بنا دیا کہ ہم صاف شفاف انتخابات کی طرف جائیں گے، اور دوسری طرف وہ نگران سیٹ اپ پر فوکس کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیا مذاق بنایا، اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا جب یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تو میں تو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے کئی وفاقی وزراء سے رابطے کیے، ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک وہ شخص جن کو اپوزیشن میں اور خاص طور پہ انہی کا یہ گروپ جو ہے وہ بابائے بربادی معیشت کے نام سے پکارتے تھے کئی اجلاسوں میں، تو وہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ نگران پرائم منسٹر آ جائیں گے تو معاملات بہت بہتر ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حسن، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے۔ جب ایک متنازع جی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک پارٹی کے ورکر کو، ایک پارٹی کے رہنما کو، اور ایک سابق پرائم منسٹر اور پاکستان کے سمدھی کو جب آپ اس عہدے پر لگائیں گے، ہمیں یہاں پہ غیر جانبداری والی سچویشن چاہیے، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کو
جو ہے وہ غیر جانبدار شخص کی تلاش کرنی چاہیے. بالکل. سعد نصر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے نگران سیٹ اپ میں ترامیم میں اضافہ کیا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے, کیا واقعی آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور کیا آئین میں یہ گنجائش ہے؟ سب سے پہلے تو آج اور کل اور پرسوں ہمارے تینوں پروگرامز کے درمیان میں سارے پاکستان کے اطراف میں بہت سے لوگ جلوسوں میں, دیگر جگہوں پہ سیکیورٹی کے افسران, افواج پاکستان کے افسران, سول سیکیورٹی کے بہت سے دیگر لوگ حب میں, غم میں سڑکوں پہ نکلے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں ان سب کی خیریت کی دعا کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ویکینڈ پاکستان کے لیے خیریت کا ہو, اس میں اس میں جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خیریت سے رکھے. ہمارے بہت سے دشمن ہیں, اس طرح کے موقعوں پہ, اس طرح کے ادوار میں اللہ کرے کہ ان کے تمام ان کے ارادے پسپا ہوں اور سب لوگ خیریت سے اگلے 4-5 دن گزاریں اور اس کے بعد بھی. جو آپ نے بات کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کے سیٹ اپ کی, دیکھیے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے, لیکن قانون سازی کی حدود وہ ہیں جو آئین نے تعین کر دی, اور آئین کی حدود وہ ہیں جو سپریم کورٹ نے اور دیگر عدالتوں نے فرام ٹائم ٹو ٹائم کسی شق کو جب انٹرپریٹ کر دیتی ہے تو وہ اس کی حد طے ہو جاتی ہے, اور اس آئین کی حد کو آپ لیجسلیشن سے چینج نہیں کر سکتے. اس آئین کی حد کو چینج کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں, ایک یہ کہ آپ آئین بدل دیں, دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ اسی آئین کی شق کو ری انٹرپریٹ کر دے. اب الیکشن کے جو میٹرز ہیں اور جو انٹرم گورنمنٹس کے معاملات پاکستان میں 73 کے بعد سے اب تک آئے ہیں, اس پہ مختلف اوقات میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 الیکشنز کے اندر 2013 کے الیکشن میں اور 18 کے الیکشن میں سپریم کورٹ کے پاس بہت سی چیزیں لے کے گئیں کہ جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی, بہت سی باتیں ہوں. اور سپریم کورٹ نے کسی قانون کی شق کی نہیں, آئین پاکستان کی کیئر ٹیکر سسٹم کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ زیادہ میجر لانگ ٹرم اسٹریٹجک فیصلے نہیں کر سکتا, اور یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دی گورنمنٹ کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے صرف 2 فنکشنز ہیں, پہلا پرائمری کے الیکشن کروائے وقت پہ جو فیئر اینڈ فری فیئر الیکشنز ہوں, اور دوسرا یہ کہ اس الیکشن کے کروانے تک کے جو امور ہیں حکومت کے, ہمارے فارن ریلیشنز کے امور ہیں, سیکیورٹی کے امور ہیں, ڈیفنس کے امور ہیں, اکانومی کے امور ہیں, ان کو وہ گامزن رکھے, اس کو کسی ٹریک پہ چڑھائی رکھے جب تک کہ نئی حکومت آ کے لمبے اور میجر اسٹریٹجک فیصلے نہیں کرتی. اور جو میجر اسٹریٹجک فیصلے یہ حکومت کر جائے گی, جس طرح کے آج کل ہو رہے ہیں, اور اس میں بڑے میجر اکنامک پروجیکٹس ہیں, ایگریکلچر پروجیکٹس ہیں, جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی یہ ایبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ ان کو سٹاپ کر سکے, نہ ہی انٹرم گورنمنٹ کی یہ ایبلٹی ہوگی کہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پروجیکٹ سٹارٹ کر سکے. اس طرح ریاست کے دیگر اداروں کے پاس قانونی ایبلٹی ہوگی, لیکن انٹرم گورنمنٹ کا جو آئین میں سپریم کورٹ نے رول لکھا وہ صرف 2 فیزڈ ہے, الیکشن کروانا اور ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سسٹمز واپڈا اپنا کام کرتی رہے گی, سوری آپ ایک جملہ, واپڈا اپنے کام کرے گی, وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلانز بنا سکتی ہے. اب ایس این جی پی ایل, پی آئی اے, اسٹیل مل, دیگر ادارے, افواج, پولیس, بیوروکریسی, یہ اپنے اپنے کام میں لانگ ٹرم چیزیں بنا سکتے ہیں, لیکن جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کی کچھ لمیٹیشن ہے. اس لیے میرا ناقص اور شاید غلط قانون میں رائے, کیونکہ مجھ سے بہت بہتر قانون دان اس پروسیس میں گورنمنٹ نے کنسلٹ کیے ہوں گے, لیکن میری ناقص سی رائے یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمٹ سے بیونڈ انٹرم گورنمنٹ کو پاورز دیں گے, اگر تو آپ ان کو ڈے ٹو ڈے پاورز اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تابع رہتے ہوئے کچھ پاورز دیں تو ایکسیپٹ ہو جائیں گی, لیکن اگر آپ ججمنٹس میں سے نکل کے کچھ پاورز دیں گے تو ہم ایک نئی راؤنڈ آف لیٹیگیشن کے اندر پھنس جائیں گے, جس میں دیگر چیزیں تو شاید چل رہی ہوں گی کہ
الیکشن ڈسپیوٹس کیا ہیں, حلقہ بندیاں کیا ہیں, کیا ووٹر لسٹیں ٹھیک ہیں, یعنی دیگر چیزیں جو ریگولر الیکشن کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوں گے, لیکن ایک نئی لائن آف لٹیگیشن بھی ہوگی کہ کیا انٹرم گورنمنٹ کے فیصلے جو اس ریسٹرکچرنگ کے نیچے کیے گئے کیا وہ درست ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو انٹرم گورنمنٹ کی پاور کو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے تابع رہ کے باؤنڈ کریں. جو ریاست کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک فیصلے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے عادل, آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح سے نئی حلقہ بندیوں کے مطابق جو ہے الیکشن ہوگا, انتخابی شیڈول سے پہلے نئی حلقہ بندیاں 4 ماہ پہلے کرنی ہوگی, تو اس حکومت کے پاس تو صرف 3 مہینے ہوں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ دوسری جماعت ایم کیو ایم بھی تحفظات رکھتی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کہ نئی حلقہ بندی کے مطابق ہونے چاہیے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا وقت ہوگا؟ دیکھیں, نئی مردم شماری کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہونے میں وقت لگتا ہے, اس میں مہینے نہیں لگتے, بعض اوقات 1-2 برس لگ جاتے ہیں. اس کا ایک فورم ہے, اس فورم میں وفاق اور صوبے یعنی ان کے جو نمائندے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کی صورت میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں ہونے والی جو مردم شماری تھی اس کا کنسنسس بلکہ اس کا فائنل نوٹیفیکیشن کتنے برس بعد ہوا, اس سے پہلے پروویژنل پہ ہوا. ابھی تک کی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پہ ہی ہوں گے. اگر انٹینشنلی انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے, اس کو کچھ مہینے آگے لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کے جو حکام سے ہماری بات ہوئی عدیل ہے, اسٹانس کا کیا بنا جو الیکشن حکومتی کمیشن جماعت نے کے سپریم کورٹ میں لیا تھا کہ نئی مردم شماری کے بغیر الیکشنز نہیں ہوں گے, اس اسٹانس کا کیا بنے گا؟ اچھا, وہ ساتھ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت جو پروویژنل ریزلٹس پہ چونکہ جو جاری ہوئی تھی مردم شماری, اس کے بعد پھر ابھی فائنل نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا. اب وہ بنیادی طور پہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نئی مردم شماری ہونے جا رہی ہے, اور وہ جو پہلے والے جو کمپلیکیشنز تھیں, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو 4 مہینے کا, وہ پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی مثال کے طور پہ اگر آپ یہ طے کر بھی لیں کہ نئی مردم شماری پہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں, اس کے باوجود آپ حلقوں کی تعداد تو تبدیل کر نہیں سکتے. حلقوں کی تعداد تبدیل کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی, اور اس کے لیے تو اس وقت جاتی ہوئی حکومت کے پاس نہ نمبرز ہیں, اور بعد میں تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر اس کو صرف اس ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ انتخابات کسی طریقے سے آگے لے جائے جائیں, وہ تو ویسے بھی آگے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو کوئی حلقہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور معاملہ چل رہا ہے, اور اس میں آئین کی ان شکوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہو جاتی. تو ایسے میں میرا نہیں خیال کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کا کوئی یہ جو شوشہ چھوڑا جائے گا کہ جی یہ ہونی ہے. اس پہ ابھی اس میں بڑے مسائل ہیں, اس پہ کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہونا ہے, تو اس کے لیے وقت درکار ہے. اور ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ یہ پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہوگا, کیونکہ اس کے بعد حلقے تو تبدیل ہو نہیں سکتے, تو اس لیے یہ ڈیبیٹ ضرور چلتی رہے گی, اور یہ معاملہ جو ہے یعنی الٹیمیٹلی معاملہ تو پھر تصادم کی طرف ہی جائے گا نا. دیکھیں, مردم شماری کا معاملہ ہو, الیکشن کا معاملہ ہو, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں, ان کا بس نہیں چل رہا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن کھیل رہی ہیں. تو یہ تو الیکشن ہونے دیں آپ اس دفعہ, اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے, یہ تحریک انصاف نے نہیں بلکہ ان کے اپنے جو حکومتی اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آپس میں لڑنا ہے. کیونکہ یہ جس انداز میں یہ جو انہوں نے ابھی یہ جو ترامیم بھی کی ہیں نا کہ یہ بڑی اصلاحات کر دی ہیں, اس میں کوئی ایسی سوائے سیکشن 230 کے جو اس وقت ملک کے معاشی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور اس وقت انیشیٹیوز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے, باقی انہوں نے کوئی ایسی بڑی کوئی اصلاحات نہیں کی, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کوئی چھوٹی بھی ایسی اصلاحات نہیں کی جس کا کوئی امپیکٹ آئے کہ جی الیکشن ایسے شفاف ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھے گا. یہ اس انداز میں الیکشن میں جائیں گے کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو رولز ہیں گیم کے وہ بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے پہلے کنسنسس کے ساتھ رولز طے کر کے اتریں, تو تب ہی جا کر آگے پرامن طریقے سے معاملات چل سکتے ہیں.
جی ساتھ ساتھ میں آپ کی جانب آؤں گی، مجھے پہلے حسن کی جانب بڑھنا ہے۔ حسن بتائیے گا، جس طرح سے اتحادی حکومت، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں 100 گنا تقریباً اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا الیکشن میں جانے سے خطرہ آ رہی ہے؟ کوئی حکومت کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ حکومت کے لیے ایک چیلنج نہیں ہے بلکہ بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ نگران جو ہے وہ کیا وہ پولیٹیکل آتا ہے یا اکانومسٹ آتے ہیں، دونوں میں سے کون آتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اسی لیے تو انہوں نے وہ جنگ شروع کر دی کہ سیاسی شخصیت نگران وزیر اعظم ہوگا تو معاملات آگے بڑھنے چاہیے، اور پہلے ان کو یاد نہیں آیا، اور پہلے یہی جو ہے پی ڈی ایم کے ہی افراد جب ملاقاتیں ہوتی رہیں اور پھر کچھ بے شمار جگہوں پر یہی باتیں کرتے تھے کہ معاشی ایکسپرٹ آنا چاہیے، اور پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، اور پھر خود ہی پہلے یہ تسلیم کرتے رہے، کہیں نہ کہیں اسحاق ڈار صاحب خود بھی انڈائریکٹلی تسلیم کر رہے تھے، اور پھر بعد میں اسے انہی کے جو وزراء ان کے کلیگ ہیں وہ اسے اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اب یہ سارا ایک تماشا ہے، یہ انہوں نے اب تماشا لگانا ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں یہ ساری پی ڈی ایم جماعتیں اور اتحادی الگ الگ موڈ میں عوام کے پاس جائیں گی، اور کس موڈ میں جاتی ہیں، کیا معاملہ لے کر جاتی ہیں، اور پھر حکومتی جماعت مسلم لیگ نون وہ خود جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک اگر آپ دیکھیں تو وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب والا جو ہے وہ ایک گروپ ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب والا گروپ ہے۔ اب ان کو اگر دیکھا جائے تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک اپنا گروپ لانچ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ کس کی طرف جاتے ہیں، ان کے اندر خود ایک پارٹیسپیشن ہو چکی ہے۔ اب وہ افراد جو لاجیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے، عوام کے پاس ہم نے کیا لے کر جانا ہے، مہنگائی کا رونا لے کر جائیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ سابقہ حکومت آئی 15 مہینے تو آپ کے پاس تھے، آپ نے کیا پرفارم کیا؟ آپ چھوڑیں وہ، اگر عوام ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کون سی ایسے جو ہے وہ ترامیم کی جس سے عوام کے مفادات کو جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوں، عوام کے اخراجات کم ہوئے ہوں، کون سے آپ نے معاملات بہتر کیے، تو اس پر وہ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر رہی بات کہ آپ نے تمام معاملات تو اپنے نکات کے مطابق، ایس او پیز کے مطابق چلائے، آپ نے اپنے کیسز بھی معاف کرائے، آپ نے اپنے جو ہے وہ ایسے قانون سازی کی جس سے آپ کو ہی فائدہ ہوا، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی کچھ منٹ پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جب یہ حکومت اپنے بالکل اختتام کے قریب ہے تو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ سینٹر سلیکشن بورڈ کا اجلاس 1، 2، 3، 4 اگست کو، یعنی 4 دن بلا لیا ہے، 4 دن ہوگا۔ یہ ہے کیا؟ یہ وہ ہے کہ جو آپ اپنے افسران کو پروموٹ کرتے ہیں، 19 سے 20، 20 سے 21 میں پروموشن ہوگی، اور یہی ان کا بورڈ بنا ہوا ہے۔ اگے آئندہ حکومت میں بھی جا سکتے تھے، یعنی حکومت کے تمام تر پہلو، تمام تر نکات، تمام تر نقطے اگر ملائے جائیں، اشارے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی چند ایک آدھ جو ہفتہ رہ گیا ہے اس میں اپنے کام مکمل کر لیے جائیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید انتخابات کب ہوں۔ دیکھیں اگر ان کو یہ تھا کہ اگر اتنی قانون سازی کرنی تھی تو بہتر ہوتا کہ آپ نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے کے بجائے آپ اس چیز یہ ترجیحات میں شامل ہوتی کہ ہم نے اپنے 60 دن میں انتخابات کرانے، مقررہ وقت میں اسمبلیاں تحلیل ہو جانی چاہیے، اور 60 دن کے اندر انتخابات کروا کے ستمبر میں آ جائیں۔ دیکھیں ایاز صادق صاحب یہ بات کہتے ہیں جب اس معاملے پر جو ہے وہ تحفظات سامنے آئے، جس میں سینیٹر رضا ربانی صاحب کے تحفظات تھے، کامران مرتضیٰ کے تھے، سینیٹر علی ظفر کے تھے، سینیٹر مشتاق نے اس پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، تو اس پر اب وہ موقف کیا رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ستمبر میں ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ لے اس پر ڈسکشن کرنے جانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نگران جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو، سیٹ اپ ہو، جس کے پاس اختیارات ہوں۔ بھئی یہی تو آپ کے معاہدے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کیا یہ بہتر ہو کہ آپ انتخابات پہلے کروا لیں، آپ اس چیز کو نکل جائیں کہ اختیارات دینے، آپ انتخابات کی طرف جائیں تاکہ جو حکومت ہو تو آگے جا کے ان سے ڈسکشن کر لیں۔ اسد صاحب، جس طرح سے حکومت عجلت میں دھڑا دھڑ بل پاس کر رہی ہے، قانون سازی کر رہی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں کون سی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیے میں یہ کہنے سے تو قاصر ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں کون سی رکاوٹ ہے سب سے بڑی، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کے لیے کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو فوراً سے پہلے مسمار کریں اور ان کو واپس پاکستان لے کے آئیں۔ اب وہ کیا ہے، جیسے حکومت اس میں رہنمائی فرمائے گی، I'm sure کہ ہر پاکستانی کا دل حکومت کی آواز کے لبیک کے ساتھ دھڑکے گا۔ میں دوسری گزارش کروں، جو حسن صاحب ابھی قانون سازی کے بارے میں اور الیکشن کے بارے میں اور
انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ اتنی نوانسڈ اور اتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ شاید دوسری طرف ان کا پورا ادراک ہو کہ جو بھی حسن صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے. میری بالکل بھی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس الیکشن ایکٹ کے اندر، پرسنلی اسپیکنگ میری بالکل بھی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں جس میں سارے لوگ خوش ہوں، یا یہ آخری 5-7 دن کے اندر کوئی ایسے نئے بلز پاس کر دیں جس کی وجہ سے ایک دیگر عوام جو ہے وہ، جس طرح حسن صاحب نے کہا، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں. یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا، خدا کا واسطہ ہے، اس حکومت سے اس طرح کے کام کرانے کی کوشش نہ کریں، پتہ نہیں کیا بنے گا. میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، اور اگر ہم اس پہ کسی طریقے ان سے ایگری کروا لیں تو بہت اچھا ہو، اور وہ یہ کہ پچھلے اتنے عرصے میں یہ جو کچھ ہوا، خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال میں جو رزلٹ کیا اس قانون سازی میں، جس میں آپ نے الیکشن تک کے قوانین کو تھوڑا سا چھیڑا، بڑا اچھا کیا. اس کے بعد جو الیکشن ہوگا نا، اس پہ یہ نہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے. بس آپ نے سسٹم بنایا، آپ کے پاس 5 دن اور ہیں، آپ 2 نہیں 5 CSPs کریں، آپ سب لوگوں کو پروموٹ کر کے اپنی مرضی کی جگہوں پہ لگا دیں. اس کے بعد جب الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا، تو یہ نہیں کہنا پی ڈی ایم نے واپس، نہ نون لیگ نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ مولانا صاحب نے، نہ پی ڈی ایم کی باقی کی 14 جماعتوں نے، کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. دیکھیے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، یا نہیں کہیں گے یا کیا کہیں گے پتہ نہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کے بعد اگر کوئی پارٹی بچ گئی تو وہ کہے گی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اس میں وہ دھاندلی کہے، کوئی اور کہے، لوگ ماننے نہ ماننے یہ اور بات ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، تو بعد میں دھاندلی کا رونا نہ رویا جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہے. واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گرین پاکستان انیشیٹو منصوبے کے بعد اب معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور دنیا بھر سے سرمایہ کار اس میں اپنی دلچسپی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا فائدے ہوں گے. اسی پر عدیل صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. جی، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. قدرت کے خزانے جو ہیں ہماری زمین تلے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہا کہ آخر ہم ان خزانوں سے، ان وسائل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے. تو آج ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ پاکستان کی قسمت کس طرح سے بدلنے جا رہی ہے. یہ وہ علاقہ ہے، میں اس وقت شمالی وزیرستان میں موجود ہوں، جہاں کسی دور میں دہشت گردی پروڈیوس ہوا کرتی تھی. آج وہاں سے تانبا پروڈیوس ہو رہا ہے. تقریباً 30 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر سے تانبا نکالا جا رہا ہے. اس وقت آپ جو ہیوی مشینری دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں، یہ جو کام کر رہی ہے اور یہ جو یہاں ڈرلنگ کر رہی ہے، اس مٹیریل کو اور کہا جاتا ہے. یہ اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. خالد گردیزی اگر یہ دکھا سکیں ہمارے ساتھ، جو ہمارے سینئر کیمرامین ہیں. یہ وہ پتھر ہے جو یہ مشینری نکال رہی ہے، اور اسے اور کہا جاتا ہے. تقریباً 1.1 ملین ٹن اور جو ہے یہ یہاں سے اب تک نکالا جا چکا ہے. اور اس کا جو پوٹینشیل ہے یہاں پر، اگر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، اس میں مزید سرمایہ کاری لائی جائے، تو تقریباً 7 ملین ٹن سے زیادہ کا یہاں پوٹینشیل ہے. اور یہ ہم صرف 30 کلومیٹر کے علاقے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر جو سٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 100 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اطراف میں، اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. یہاں سے یہ جو اور ہے، اس کو نکالنے کے بعد اس کو یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر موجود جو پلانٹ ہے وہاں پر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ تانبا ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. جی ہاں، آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی، حیرانگی بھی ہوگی کہ یہ تانبا یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، اور 22,000 ٹن تانبا یہاں سے ایکسپورٹ ہو چکا ہے. تو پاکستان میں جو تانبے کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $6 ٹریلین کے ذخائر ہیں. اگر صرف دیگر منرلز کو چھوڑ کر، دیگر چیزوں کی مائننگ کو چھوڑ کر صرف ہم تانبے کی اگر بات کریں تو یہ $6 ٹریلین کے جو ذخائر ہیں، اگر اس پوٹینشیل کو ٹیپ کیا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ سکتا ہے. اس حوالے سے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو ماحول
پیدا کرنے, یہاں امن پیدا کرنے کا کریڈٹ پاک فوج, اس کے جوانوں, یہاں کے عوام کو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہاں جو سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے اقدامات کا کریڈٹ بھی جو سپہ سالار ہیں ان کا جو انیشیٹو ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, وہ ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جو کہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے, یہاں پر سرمایہ کاری کے کتنے مواقع موجود ہیں. تو SIFC کا جو اہم ایک بیٹھک اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے 1 اگست کو, جو کہ مائننگ سے متعلق ہے, جس میں بیرک گولڈز میں دنیا کی بڑی کمپنیاں شرکت کرنے جا رہی ہیں, اور 1 اگست کو ان کمپنیوں کو اس سیمینار کے ذریعے, اس قومی تقریب کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہاں پر پوٹینشل موجود ہے, کہ پاکستان میں جو خزانے موجود ہیں کس طرح سے اس پوٹینشل کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ سید اطہر علی موجود ہیں, ڈیپٹی مینیجر مائننگ ہیں اس پروجیکٹ پہ, ان سے بات کرتے ہیں. اطہر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اس پروجیکٹ پہ کتنی ڈیولپمنٹ, کتنی بڑی اس پیش رفت اس وقت تک ہو چکی ہے, اور آپ کی ٹیم کے کتنا ہیومن ریسورس ہے, اور یہاں پر کس نوعیت کی جو مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے؟ السلام علیکم. سید اطہر علی, ڈپٹی مینیجر مائننگ. 2 سال سے میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. جو پورا عرصہ اس کو ہو گیا اس پروجیکٹ کو انیشیٹ ہوئے ہماری جو ایکسٹریکشن ہے اور کی وہ 6 سال ہو چکے ہیں. جو ہمارا یہاں پہ اوور آل جو ریسورس ہے وہ 7 ملین ٹن کا ریسورس ہے. تو ہم ابھی تک جو ہے وہ 1.5 ملین ٹنز آف اور یہاں سے ایکسٹریکٹ کر چکے ہیں. یہ آپ مائننگ سر دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ایکسکیویٹر, ڈمپرز اور لوڈرز جو ہیں, جو ایک اسٹینڈرائز مائننگ, اوپن پٹ مائننگ میں استعمال ہوتے ہیں, وہ سب یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا جو ایکسٹریکٹڈ اور ہے یہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ ہونے کے بعد جاتا ہے پروسیسنگ پلانٹ پہ. وہاں پروسیسنگ پلانٹس یہیں پر ہی ہیں سر؟ بالکل, یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں جاتا ہے اور یہ پروسیس ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ ساری سچویشن جو ہم نے دکھائی کہ یہاں سے کس طرح سے اور نکلتا ہے, ڈرلنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہاں سے اس کو جدید ترین جو پلانٹ یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں لے جایا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس پلانٹ میں, چلتے ہیں اور اس پلانٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اس کو ریفائن کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. کاپر کے اور کی کرشنگ اور اس کے بعد سکریننگ اور جو پروسیسنگ کا جو پلانٹ ہے, اب ہم وہاں پر موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر ذیشان صاحب موجود ہیں. ذیشان صاحب, یہ بتائیے گا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب اور یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے یہاں پر ٹرانسپورٹ کر کے لایا جاتا ہے, تو وہ کون سے مرحلے ہوتے ہیں جو یہاں پر ہی کیا سارا کاپر بن جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو وڑائی صاحب ایکسپلین کیا کہ مائننگ کے بعد جب ہم اور کو ویسٹ سے ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم فردر آگے پروسیس میں لے کر آتے ہیں, جس کو ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں. اب اگر سب سرفیس جو منرلز ہیں ان کو کرٹیکلی دیکھا جائے تو تمام منرلز کی سب سے جو ایڈوانٹیجیس فارم ہوتی ہے وہ اس کی ویلیو ایڈڈ فارم ہوتی ہے. ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ منرل ٹو منرل ویری کرتی ہے. ان دس پرٹیکولر کیس جب ہم کاپر کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے یہ بیسیکلی کاپر بینیفیسیشن پلانٹ ہے. اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے وہ فلوٹیشن ہے, اور کسی بھی پلانٹ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ 3-4 ویریبلس پہ ہوتا ہے. ایک کہ آپ جو اور ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا گریڈ کتنا ہے, دوسرا جو آپ وہاں پہ اور فیڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس والیوم کتنا ہے, اور تیسرے نمبر پہ جو جس کی جو پروڈکشن ہے ویز جو آپ کی مائن لائف ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے اس کی اسکوپنگ اسٹڈی کو فائنلائز کرنے کے بعد یہ اسٹیبلش کیا کہ اس مائن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ایک 1500 ٹنس پر ڈے کا پلانٹ ریکوائرڈ ہے. یہ پلانٹ اس وقت اپنی فل ڈیزائن کیپیسٹی کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. اب اگر اس میں مختلف پروسیسز میں آپ کو بتا سکوں تو سب سے پہلے جو انلیٹ اور ہے, ہاپر ہے, وہاں پہ ہم اور فیڈ کرتے ہیں. وہ فیڈ ہونے کے بعد آتی ہے کرشنگ سیکشن میں. کرشنگ سیکشن میں یہ 1 فٹ بائی 1 فٹ کا پتھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ فردر آگے پھر کون کرشر میں جاتا ہے, مزید اور اس کی کرشنگ ہوتی ہے اور چھوٹے پتھر بن جاتے ہیں. پھر فردر آگے اسکریننگ سیکشن سے ہوتے ہوئے یہ فائن اور بن میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ یہ پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہیں
وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. دین وی گیٹ انٹو دی فلوٹیشن پروسیس. فلوٹیشن کے بعد اس کے اندر اسکمنگ ہوتی ہے, اس میں لائم وغیرہ بھی شامل کیا جاتا ہے. اسکمنگ کرتے ہیں, اسکمنگ کرنے کے بعد پھر ایک پریس فلٹر میکینزم ہے, اس میں یہ جاتا ہے, اور اکارڈنگلی پھر اینڈ میں ہمارے پاس جو کانسنٹریٹ بنتا ہے دیٹ از کالڈ ایز کاپر کانسنٹریٹ. اور اس میں اس پورے کے پورے پروسیس میں جہاں پہ ہم نے 0.5 گریڈ کا کاپر فیڈ کیا تھا وہ اب کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو 25% انریچڈ کاپر میں. وہ جو سیلیبل پروڈکٹ ہوتا ہے جو باہر کی دنیا میں جاتا ہے اور پھر مزید اور پروسیسز میں سے گزر کے 99.9% کاپر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. محمد خیل کاپر پروجیکٹ کی جو مائننگ کا پروسیس تھا, اس کے بعد یہاں پر اس کو جو ریفائن کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے لیے ہم جو پلانٹ ہے وہاں موجود ہیں. تو یہاں پر کچھ ورکرز ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور یہ مقامی لوگ ہیں یہاں کے, یہ یہاں کے رہائشی ہیں جن کو اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے, یہاں پر ملازمتیں دی گئی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اختیار ہے. محمد اختیار صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو ریاست نے کتنا با اختیار بنا دیا کہ اب سے چند سال پہلے کی صورتحال جو ہے وہ کیا تھی, اور آج جو ہے آپ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہیں, روزگار کما رہے ہیں. سب سے پہلے ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے شکر گزار ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادھر ہمارے لیے ایک پروجیکٹ لگ گیا جس سے ہمیں گھر بیٹھے نوکری مل گئی. اس سے پہلے مطلب اتنی بے روزگاری تھی, نہ کوئی روزگار تھا, نہ کوئی انڈسٹری تھی, کوئی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے علاقے میں آسانیاں آ گئی اور علاقے میں صحت, تعلیم اور سپورٹس کو بہت فروغ ملا اس پلانٹ کی بدولت. اربوں ڈالرز مالیت کا محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ SIFC کا صرف ایک حصہ ہے. ملک میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے پالیسیوں کا تسلسل جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے. عادل صاحب, آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح سے آپ رپورٹ کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ کیا مکمل طور پر پروسیسنگ کا عمل ہوگا, اور یقیناً ریکارڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا منصوبہ ہے, اور اسے کھربوں ڈالرز کا جو پوٹینشیل ہے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا, اور انویسٹرز بھی آئیں گے یقیناً. اور لیکن پاکستانی عوام کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, سب سے بڑی حیران کن بات تو یہ ہے, واقعی جب میں وہاں پر اسپاٹ پہ موجود تھا, ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جن علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی کوریج کے لیے جایا کرتے تھے, اس علاقے میں یعنی جو دہشت گردوں کا جو 70% ہیومن ریسورس تھا وہ اس علاقے سے جاتا تھا. اور وہ علاقہ اس وقت پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ جو کاپر مائننگ پروجیکٹ ہے, اس کے لیے وہ وہاں پر نہ صرف اس کان پہ کام ہو رہا ہے بلکہ وہاں پر ایک بڑا پلانٹ اس کو پروسیس کر رہا ہے, اس کو ریفائن کر رہا ہے. وہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے ہیں. تو وہ نوجوان, وہ لوگ یا تو جو متاثرین تھے تو اس وقت اس پروسیس کا حصہ تھے, تو اب وہاں پر امن ہے. وہاں کے نوجوان اب نہ صرف اپنے علاقے کی قسمت بدل رہے ہیں بلکہ وہ اب اس ملک کی قسمت بدلنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب تھا. یہ کوئی سوچ سکتا تھا اب سے چند سال پہلے تک کہ شمالی وزیرستان کا علاقہ دتا خیل, اس کا ایک علاقہ محمد خیل, وہاں پر ایک کاپر کا ایک بڑا منصوبہ ہوگا اور غیر ملکی سرمایہ کار اس میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کر رہے ہوں گے. اب جو 1 اگست کو بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے, یہ ایک بڑا قومی ایونٹ ہوگا اسلام آباد میں, جس میں نہ صرف سول اور عسکری قیادت تو شرکت کرے گی ہی, اس میں دنیا کے جو مائننگ کے شعبے میں نامور سرمایہ کار اور ماہرین ہیں انہوں نے آنے کی تصدیق کر دی ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ, یہ ایک SIFC کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر اس پہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہے واقعی جاری رہتا ہے تو یقین کریں کہ اب وہ دن دور واقعی نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ پالیسیوں کا بالکل. عادل, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے حسن کی جانب بڑھنا ہے. حسن, یقیناً یہ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے خاص طور پر, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک لانگ ٹرم یہ پلان ہے اور مستقبل قریب میں اس کے کیا مزید ہمیں اور فائدے اس کے مل سکتے ہیں؟
دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ معدنی ذخائر سے سینکڑوں ارب ڈالر کے ریونیو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، جس میں منگولیا آپ دیکھیں ان کا بھی اگر ریونیو تقریباً 15 سے 16% جو ان کا جی ڈی پی کا 5 سے 6% بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک بھی معدنی ذخائر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ ابھی جو علاقہ کا شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل کا وزٹ کرایا عدیل ورائے صاحب نے، یہ جگہ میران شاہ سے اگر دیکھیں تو لگ بھگ 28 کلومیٹر دور پر ہے اور افغان سرحد سے لگ بھگ 40 کلومیٹر، اور یہاں پر سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ تانبے کے 3.9 ملین ٹن ذخائر ہیں اور جن میں سے 1.1 ملین ٹن جو ہے وہ نکالے جا چکے ہیں، اور اس منصوبے میں 400 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں اور 70% وہیں کے مقامی ہیں اور 50% آمدنی اسی علاقے پر لگتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کی عوام کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہاں پر ان کو روزگار بھی ملا اور یہ اتنا اچھا زبردست پروجیکٹ بھی شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمیں تو اس پر فوکس کر رہے ہیں، اور جس چیز کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، صرف میں یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف معدنی معاملات کو اگر فوکس کیا جائے تو پاکستان میں ٹوٹل 6 لاکھ رقبہ ہے، مربع کلومیٹر رقبہ ہے جو معدنیات کے بڑے ذخائر سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالا مال ہے، جس کو ہم نے کبھی ترجیحات کبھی فوکس ہی نہیں رہی، حکومتیں آئیں اپنے معاملات دیکھ کے چلے گئے۔ اب جو نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے بعد ان چیزوں پر فوکس کیا گیا، تو اب یہ دیکھیں جو 4-5 چیزیں تھی وہ انویسٹر کو مل گیا۔ اب وہ جیسا بتا رہے تھے کہ سپا سالار کی وہ ان کی جو ہے وہ سپورٹ کی وجہ سے کہ اعتماد بڑھا، انویسٹر کو اعتماد ملا، جو اعتماد کا فقدان تھا وہ اب ان کو اعتماد کا فقدان ہوگا۔ پھر اسی طرح ایکسپلوریشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں، ایکسپلور کی طرف اور پھر مارکیٹنگ کی طرف، تو یہ سسٹم ان کو اعتماد کی طرف لے کر آتا ہے۔ پھر ریگولیٹری، اس کا ریگولیٹ کوئی نہیں کرتا تھا، اس کا فریم ورک کوئی نہیں تھا، کوئی فریم کرنے والا نہیں تھا، غائب تھے سارے۔ پھر جو انفراسٹرکچر تھا وہ ناکافی تھا، اب اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ پھر فرسودہ ٹیکنالوجی، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کان کا ضیاء ہے وہ 45% تک بین الاقوامی معاہدے کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں 75% تک 75% تک پہنچ گیا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سسٹم میں کس طریقے سے تبدیلی آئے گی، بلکہ اس کا ابتدا ہو چکی، کام ہونا شروع ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں گے چیزیں ٹھیک ہے، سسٹم سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی یقیناً، اور اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچے گے یقیناً۔ جس طرح سے ہمارا پاکستان قدرتی ذرائع سے مالا مال ہے، اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اثرات جلد سے جلد ہماری عام عوام تک بھی پہنچے۔ تو مجھے بریک لینی ہے، تو واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں ایک طرف پاکستان معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے، تو وہیں امریکہ اور مغرب کے ذریعے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی ایک اور ناکام کوشش بے نقاب ہو چکی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے چند بیرونی اعلی کار اور یوٹیوبرز کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور یہ معاملہ ہے کیا، حسن سے بات کرتے ہیں۔ حسن، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہ ایک گھنونی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ اعلیٰ کار ہے کون؟ دیکھیں، دس از انفارچونیٹ کہ وہی معاملات جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کر جاتے ہیں۔ یہی ایک سیاسی جماعت کے چند ایسے عناصر جو ایک سازش اور ایک ایجنڈے کے تحت کس طرح باہر بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر امریکی کانگریس مین کے سامنے کس طریقے سے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور $3 بلین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں آپ کا نام بنا، پاکستان سے آپ کو روزگار ملا، پاکستان ہی آپ کی پہچان ہے، اور پاکستان سے ہی آپ کو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے رشتہ داروں کو آپ کو ایک نام ملا، اور آپ پاکستان کے باہر جا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کا حصہ بن گئے۔ دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ چند عناصر، مٹھی بھر عناصر جو ملک کے اور ریاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے مفادات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے ایک سیاسی جماعت کو اس کو لے کر آگے چل رہے، اس کے مفادات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرم کا مقام کیا ہوگا؟ آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، انڈیا ہو یا دیگر ممالک میں دیکھیں، تو وہاں پر جہاں پر
ملک اور ریاست کا نام آتا ہے تو وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں خود امریکہ میں وہاں جا کے میں نے رپورٹنگ کی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر اگر آپ امریکن کانگریس مین کو بلائیں, کسی بھی فنکشن پر بلا لیں اور بلا کر آپ کھانا کھائیں تو وہاں پر آپ بات کرنی شروع کر دیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی شروع کریں. آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کی گھناؤنی سازش اور حسن میں آپ کی جانب آتی ہوں, بالکل ہاں, ہمیں سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے امریکہ اور مغرب کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرنا یہ پہلی بار نہیں ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, تو کیسے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیں یہ وہی کوششیں ہیں جو ملک کے اندر بھی ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سابق صوبائی وزرائے خزانہ کو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. ایک وزیر خزانہ پنجاب والے نے پوچھا لغاری صاحب نے, اس سے ملک کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہ کریں, ہمارے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف اگر ہوتا ہے تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیو آپ دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے لیڈرز اور کچھ جو سابق وزیر اعظم کے جو حمایتی ہیں وہ امریکی کانگریس کو اور کانگریس مین کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام آپ نے کیوں ہونے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سابق وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر یہ کہیں کہ ان لوگوں کو حکومت دینے سے تو بہتر تھا کہ پاکستان پر آپ ایٹم بم گرا دیں, تو یہ ایک ہی وہ ذہنیت ہے جو کہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر پریس پہ پابندیاں بھی ٹھیک ہے, پھر اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا بھی ٹھیک ہے. سولنگی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہی سازش جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بیٹھ کے کرتی تھی ملک مخالف, جو سانحہ 9 مئی میں بھی بے نقاب ہوا, انہی کے افراد جو اس وقت سابق پرائم منسٹر کو سپورٹ کرتے تھے کہ آپ اس طرح کی لابی اپنائیں, وہ یہاں سے باہر جا کر پاکستان مخالف ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہی عناصر جو یوٹیوبر جنہوں نے پاکستان سے سارا نام کمایا اور پاکستان کے دعوے دار تھے, ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, آج باہر بیٹھ کر پاکستان مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی لابی کا حصہ بن گئے. آپ صحیح کریں, لیکن اس میں بھونڈا مذاق یہ ہے کہ ابھی کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی ہے جی, اور ابھی وہاں پر امریکہ سے ہی وہ مدد بھی مانگ رہے ہیں, وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی شکوا کر رہے ہیں, اور امریکی نظام کے مطابق جو کانگریس ہے وہ حکومت کا حصہ ہے, حکومت سے الگ نہیں ہے, یہ ایک برانچ ہے وہاں کے حکومت کی. تو باوجود اس بات کے کہ ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن یہ اپنے طور پر تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان میں جو استحکام ہے اس کو مزید خراب کیا جائے. ان کے بیانات سے تو, ان کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد تو سولنگی صاحب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی ترقی کے حامی ہیں ہی نہیں, اور $3 بلین کی جس طرح مخالفت کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ہمیں نہ ملتے اور شہباز شریف صاحب نہ کوشش کرتے, ہمارے چیف صاحب نہ کوشش کرتے پاکستان کے لیے یہ پیسے لانے کے لیے, ان سے معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, تو شاید یہ جس طرح کے یہ مضموم ان کے مقاصد تھے پاکستان مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کرنا, آئی ایم ایف سے پیسے نہ دلوانے کی سازشیں کرنا, تو شاید خدا نہ خواستہ یہ تو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا, یہ تو ایک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. سولنگی صاحب جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ان کی بدقسمت یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے والی, اور یہ جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام پہ, ان کا اپنا جو ماضی ہے وہ اتنا داغدار ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو رپورٹ شائع کی تھی ان کے دور میں, اس میں جو پریس کے شکاری پریڈیٹرز کا جو لقب دیا گیا تھا سابق وزیر اعظم کو, تو یا تو آپ کا اپنا ماضی ایسا ہو کہ آپ کے دور میں انسانی حقوق ملے ہوں, تو صرف
झूठ बोलने से यही हो गया और ना propaganda सोलंकी करने से साहब लोग कि ये क्या इंसानी किया। हकूक के दावेदार आज इनके बिल्कुल। चेहरे पे कालक मलती नजर आ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। कि इंसानी पाकिस्तान हकूक के मुखालिफ दावेदार, एजेंडे बिल्कुल। को कैसे अमेरिका में जी। बैठ के प्रमोट कर रहे जी, हैं। हाँ, जी। फिर आना भी तो वापस इन्होंने पाकिस्तान जी, ही है ना वक्त सर। प्रोग्राम का जो है वो खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया, सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि जो लोग जिस तरह से इल्जामात लगा रहे हैं, इंसानी हकूक की बातें कर रहे हैं, और जब भारत में हो रहा है इंसानी हकूक की, वहां पर क्यों नहीं बात की जाती। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।